Discernment of Spirit. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Tuesday morning, 8th March 1960 at the First Assembly of God in Phoenix, Arizona, USA. रूह की परख। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से मंगल की सुबह 8 मार्च 1960 को फिनिक्स, एरिज़ोना, यूएसए में दिया गया। हमारे आसमानी बाप, आज सुबह अगरचा मैं एक बात का इजहार कर सकता हूँ कि मेरा दिल एक मंज़र को लेकर भरा हुआ है कि कैसे पाक तरीन मकाम ज़मीन पर नीचे उतर रहा और मुझ जैसे गुनाहगार को छुड़ाने के लिए आ रहा है। और मैं पुरयकीन हूँ कि जितने खादम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं वो भी मेरी तरह इस मंज़र को महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि तेरे फजल ही के सबब से जो तूने आदम की गिरी हुई नस्ल को बख्शा, हम तेरे इस अहद के खादमीन हैं। बाप, आज सुबह हम सब यहाँ किसी और मकसद को सीखने और जानने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि खुदा की मर्ज़ी से वाकिफ़ होने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, ताकि इस ज़माना के लोगों के सामने मसीह को हकीकत में पेश कर सकें। क्योंकि यकीनी तौर पर हम इस बात से आगाह हैं कि अदालत के दिन हम इस ज़माना के लोगों का आमना सामना करेंगे और उनके खादमीन होते हुए हम उनके जवाबदेह होंगे। और जिन लोगों के दरमियान हमने कलाम सुनाया, उन लोगों के कलाम के मतलब रवैया से उनकी अबदी मंजिल का तयन किया जाएगा। इसलिए खुदावन, उस रोज़ जिन लोगों के दरमियान हमने मनादी की, हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। खुदा बाप, यसू के नाम के वसीला हमारे मुंह से एक भी लफ्ज़ गलत ना निकले, बल्कि हमारे दिलों को मुखलस बना और हमारे जहनों को खोल, ताकि तेरी बातों को हम हासिल कर सकें, ताकि आज जब हम यहाँ से रुखसत होकर खिदमत के मुख्तलिफ मैदानों में जाएं, तो इस मुलाकात की बदौलत जो आज सुबह हम तेरे साथ कर रहे हैं, बेहतर तौर पर लेस होकर जा सकें। खुदावंद ये बख्श दे, तो नीचे उतर कर आ और हमारे साथ कलाम कर और हमारी ज़ुबान, कानों और सोचों को संभाल। खुदावंद मुमकिन कर कि मेरे दिल, मेरे जहन के ख्यालात, मेरे दिल का गौर व फिक्र, जो कुछ भी मेरे अंदर और यहाँ मौजूद मेरे भाइयों और बहनों के अंदर है, वो सब तेरी नज़र में कबूल हो सके, ताकि यहाँ तेरी हजूरी में हम तेरे रूह से भर जाएं। और यहाँ का कमरा ये इमारत नहीं जिसमें हम सब बैठे हैं, बल्कि ये इमारत बदन जिसमें हम रह रहे हैं, ये सब मिलकर खुदा के जलाल का बादल बन जाए। जब हम इस सुबह यहाँ से जाएं, तो तेरे रूहुल कुद्दस से इस कदर भर जाएं कि हम और ज़्यादा पुरज़म होकर, जितना हम ज़िंदगी में पहले कभी इस पैगाम के लिए नहीं हुए, इस पैगाम को लेकर उन मुर्दा लोगों में जिनमें हम रह रहे हैं लेकर जा सकें। खुदावंद, हमारी सुन और अपने कलाम के वसीला हमारे साथ बात कर। ये दुआ हम तेरे बेटे और अपने निजात दहिंदा यसू मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज सुबह मैं ज़बूरों में से एक हवाला ज़बूर 105 से पढ़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ इसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ। आप में से जितनों ने ये हवाला जात पढ़े हैं, हम खुदा के खादम होने के नाते ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम कलाम को पढ़ें, और मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ ऐसा करते हुए देखा है। और ये लोग किस वक्त यहाँ से निकलते हैं? तकरीबन 12 बजे। क्या कहा? शुक्रिया। ज़बूर 105। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम से दुआ करो, कौमों में उसके कामों का बयान करो, उसकी तारीफ़ में गाओ, उसकी मददसराई करो, उसके तमाम अजायब का चर्चा करो, उसके मुक़द्दस नाम पर फ़ख्र करो। खुदावंद के तालबों के दिल शादमान हों, खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालब हो, हमेशा उसके दीदार के तालब रहो।
ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے، اس کے عجائب اور منہ کے احکام کو یاد رکھو۔ اے اس کے بندے ابراہیم کی نسل، اے بنی یعقوب اس کے برگزیدو، وہی خداوند ہمارا خدا ہے، اس کے احکام تمام زمین پر ہیں۔ اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، اور اسی کو اس نے یعقوب کے لیے آئین یعنی اسرائیل کے لیے ابدی عہد ٹھہرایا، اور کہا کہ میں کنعان کا ملک تجھے دوں گا کہ تمہارا موروثی حصہ ہو۔ اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے، بلکہ بہت تھوڑے، اور اس ملک میں مسافر تھے، اور وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہ کرنے دیا، بلکہ ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو دمکایا اور کہا کہ میرے ممسوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ خدا اپنے کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکت نازل فرمائے۔ میں نے یہاں پر کچھ حوالے لکھ رکھے ہیں اور غالباً پیغام کے درمیان میں ان کو بیان کروں گا۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ اگلا صدر کون سا ہوگا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن آ رہے ہیں۔ اگلی مدت کے لیے کون صدر ہوگا؟ کیسا ہوتا اگر میں جانتا، لیکن صرف ایک ہی ہے جو یہ جانتا ہے، اور وہ خدا ہے۔ اور اگر خدا مجھ پر ظاہر کرے کہ اگلا صدر کون سا ہوگا، اور میں یہاں فینکس میں کھڑا ہو کر اس بات کی پیشگوئی کرتا کہ امریکہ کا اگلا صدر یہ شخص ہوگا، اور لوگ میری اس بات کو لے کر اخبار میں چھاپ دیں، اور میں بھی اس خبر کا نقطہ بن جاؤں، اور یہ اس قدر سچی بات ہو جائے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ ثابت ہو گیا، لیکن اس سے کون سا اچھا کام ہوگا اور حاصل کیا ہوگا؟ میرا ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اخبار اسے نشر کر دیں گے اور جگہ جگہ یہ پہنچ جائے گا کہ ایک شخص نے اس بات کی پیشگوئی کی، اور تمام اخبارات اور میگزین اس خبر کی تشہیر کر دیں گے کہ پیشگوئی پوری ہو گئی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا ایسے کام نہیں کرتا؟ وہ اپنی قوت اور نعمتوں کو احمقانہ کاموں میں استعمال نہیں کرتا۔ جس کسی نے بھی صدر بننا ہے وہ بن ہی جائے گا، اور اگر اب ہم جان جائیں کہ کون صدر ہوگا، اس سے ہمیں ایک پیسے کا بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ یہ جان کر کہ ہمیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا کہ کون اگلا صدر ہوگا، لہٰذا خدا ایسے کاموں کو نہیں کرتا۔ اور فرض کر لیں اگر میں یہ پیشگوئی کر ہی دوں اور وہ پوری ہو جائے تو اخبارات اور میگزین اس خبر سے بھر جائیں گے، لیکن یہ سب کچھ میرے جلال کے لیے ہوگا۔ لوگ یہ باتیں کریں گے، دیکھیں ولیم برینم کتنا عظیم نبی ہے، اس نے تو بہت پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کون صدر ہوگا۔ یہ سب کچھ میری تعریف کے لیے ہوگا، لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا۔ اس کی دلچسپی نہیں کہ مجھے یا کسی اور شخص کو جلال ملے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے نام کی تعظیم کریں، جس سے لوگوں کو کچھ حاصل بھی ہو۔ جس طرح سے پالوس نے کہا، اگر ہم غیر زبانیں بولیں اور ان کا ترجمہ نہ ہو تو اس سے کچھ فائدہ نہیں، ہم تو اپنے آپ کو ہی جلال دے رہے ہیں، اس سے تو ہم اپنی ہی ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ خدا کی مرضی سے باہر کی بات ہے۔ خدا اپنی بڑائی چاہتا ہے، اور ہم اپنی بڑائی کا نہ سوچتے رہیں، بلکہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس سے خدا کے نام کی بڑائی ہو۔ لہٰذا آج صبح میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اگر مجھے بالکل پتہ بھی ہو کہ اگلے الیکشن میں کون سا صدر ہوگا اور اس کو کتنے ووٹ ملیں گے یا اور کیا کچھ ہوگا، اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میرے لیے یہ اچھا ہوگا کہ میں اپنے منہ کو بند کروں، یہاں تک
کہ اگر مجھے پتہ بھی ہو میں یہ کوشش نہیں کروں گا کہ اسے عوام کے درمیان بیان کروں، کیونکہ اس کی تشہیر کرنے کے لیے مجھے کچھ حاصل نہ ہوگا، کیونکہ کسی نہ کسی نے تو صدر بننا ہی ہے، اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن خدا جب بھی اپنی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے جلال اور اپنے لوگوں کے جلال کے لیے کرتا ہے، اپنی کلیسیا کے جلال کے لیے، تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے، اور خدا کی بادشاہت کے جلال کے لیے یہ سب کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے ان نعمتوں کو کلیسیا کے اندر رکھا۔ کیوں اس نے استاد، نبی، مبشر اور پاسٹر کو رکھا؟ اس لیے کہ اس کی کلیسیا کی ترقی ہو اور خدا کا نام جلال پائے۔ نبی کا یہ کام نہیں کہ باہر نکلے اور اپنے آپ کو دنیا داری میں شامل کر لے اور اپنی نعمت کو بلعام کی طرح استعمال کرے اور پیسے کے لیے تباہی کو لے کر آئے۔ اگر وہ نبی ہے تو اسے اپنے آپ کو دنیا داری سے الگ کر کے خدا کی کلیسیا پر ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے جلال کے لیے ہے۔ اب ہمارے پاس، اور میرے خیال کے مطابق باحیثیت خادمین، ہمارے پاس ایک ترتیب موجود ہے۔ جب ہم ایسی چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھیں جو آج دنیا میں ہو رہی ہیں تو ہمارے پاس خدا کی طرف سے ایک ترتیب موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ روحوں کو پرکھیں، ان کو آزمائیں۔ میرا ایمان ہے کہ آج کلیسیا کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی روح کو پرکھیں۔ ہمیں روح کی پرکھ ہونی چاہیے۔ یہ بات کہنے کا میرا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی بھی شخص کو اس کی تنظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی عدالت کریں کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے یا وہ کون سی جماعت کا حصہ ہے۔ بے شک وہ میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ، پریسبیٹیرین اور پینتیکوسٹل یا کوئی بھی ہو، ہم کبھی بھی اس شخص کی عدالت اس کی تنظیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے نہ کریں کہ اس کا تعلق تو فلاں فلاں تنظیم سے ہے۔ ہم ہمیشہ اس کی عدالت اس کی روح کے ذریعہ کریں کہ کون سی روح اس پر ہے، چاہے پہلی یا پچھلی برسات ہے یا اندرونی یا بیرونی یا کچھ بھی ہو۔ ہم اس سے اس کی عدالت نہ کریں بلکہ صرف اس روح سے جو اس پر ہے۔ ہمیں روحوں کی پرکھ ہونی چاہیے۔ دیکھیں اس شخص کا ذہن کیسا ہے، وہ کیا کچھ ہے، وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس شخص کے پاس نعمت ہے، بے شک وہ نعمت کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو۔ اب آج صبح میں کلیسیا کے سامنے ایک بات کو رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کا تعلق مختلف تنظیموں سے ہے، لیکن پھر بھی سب اکٹھے مل کر زندہ کلیسیا ہیں، اور یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں یقیناً تقسیم نہیں ہوئے۔ ہم سب وہ پتھر ہیں جن کو مختلف صورتوں میں کاٹا گیا، لیکن یہ سب خدا کے جلال کے لیے ہے۔ آج جس زمانہ میں ہم رہ رہے ہیں اس میں نعمتوں سے متعلق بہت سی باتیں ہیں۔ بہت سے لوگ دوسروں کی عدالت ان کی نعمت کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ خیر، میرا ایمان ہے کہ یہ محض نعمتیں ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ جن چیزوں کو ہم وقوع پذیر ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہ نعمتیں ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے دی گئی نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر ہم ان نعمتوں کو درست طریقہ سے استعمال نہ کریں جس طرح سے خدا چاہتا ہے تو پھر اس سے ہم اور زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ اگر وہ نعمت ہمارے پاس نہ ہو۔ کل رات میں نے پلپٹ سے ایک بات کہی، میں چاہوں گا کہ کلیسیا کے اندر برادرانہ محبت موجود ہو، بے شک ایک بھی شفایہ کام نہ ہو۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھے؟ اب اگر کوئی شخص آپ کے درمیان آئے اور کہے کہ میرے پاس نعمت موجود ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس بھائی کا تعلق آپ کی تنظیم سے ہے یا کسی اور سے۔ آپ اس کی عدالت اس بات سے نہ کریں کہ وہ کون سی تنظیم سے آیا ہے، اس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں۔ آپ کو ایک ہی چیز پر
غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ نعمت کو کیسے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر تو وہ نعمت کو استعمال کر کے اپنا اثر و رسوخ دوسروں پر چھوڑنا چاہ رہا ہے یا اپنے نام کو بڑا کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر مجھے ایسی روح کو پرکھنا چاہیے کہ وہ غلط ہے۔ بے شک وہ بہت بڑا استاد ہو، بڑا زوردار ہو، بہت دانشور ہو، یا اپنی نعمت کو کس طرح سے استعمال کرتا ہو، اگر تو وہ اس نعمت کو مسیح کے بدن کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کر رہا، تو پھر آپ کے اندر آپ کی اپنی پرکھنے والی روح آپ کو بتا دے گی کہ یہ غلط ہے، بے شک وہ کتنا ہی سچا اور کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو، تو پھر وہ غلطی پر ہے، کیونکہ وہ نعمت یسوع مسیح کے بدن کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، جبکہ اس شخص کے پاس بڑی نعمت موجود ہے، اور اگر وہ اسے استعمال کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی عظیم دانش مندی یا روحانی طاقت کی بنیاد پر لوگوں کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے، اور یا تو وہ نعمت کو استعمال کر کے اپنی شہرت چاہتا ہے تاکہ اس سے اس کا بڑا نام ہو، تاکہ دوسرے بھائی اسے بڑا شخص جانے، تو پھر یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی چیز پر زور دینا چاہتا ہے کہ باقی سب لوگ اس منصوبہ سے باہر ہو جائیں اور وہ اور اس کا گروپ اس منصوبہ کا حصہ بنے رہیں، پھر بھی یہ سب غلط ہے، سمجھے؟ لیکن اگر اس کے پاس خدا کی نعمت ہے اور وہ اس کوشش میں ہے کہ مسیح کا بدن ترقی کرے، تو پھر مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ یہ جاننے کی کوشش کروں کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ آپ کو اس شخص کو پرکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی روح کو پرکھنے کی ضرورت ہے جس میں اس شخص کی زندگی ہے، اور خدا نے بھی ہمیں یہی بات سکھائی ہے۔ کسی ایک بھی جگہ ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ کسی شخص کی پرکھ اس کے گروہ سے کرو، بلکہ اس بات سے منع کیا گیا ہے اور خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے اس شخص کے اندر اس کی روح کو پرکھو، دیکھو کہ ایسا شخص کیا کر رہا ہے، اس کے اندر جو روح ہے وہ اس کی کیا رہنمائی کر رہی ہے۔ پھر جب ہم جان جائیں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے، لوگوں کو توڑنے کی نہیں بلکہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، ان سب کو ایک تنظیم بنانے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ زندہ خدا کی کلیسیا کو اکٹھا کر رہا ہے اور ان کو رفاقت میں ایک نقطہ پر لے کر آ رہا ہے جہاں روح کی یگانگت ہو، پھر چاہے وہ شخص پہلی برسات یا پچھلی برسات سے لے کر آئے یا کچھ بھی، اس کا مقصد اور روح درست ہے، اور اس شخص میں جو روح موجود ہے بے شک اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو، جو روح اس میں موجود ہے وہ لوگوں کو کلوری کی جانب لے کر آئے گی، اس کو اپنے آپ سے اور دوسروں سے الگ کر دے گی، لیکن اس کی خدمت کا حاصل اور مقصد ایک ہی ہو کہ لوگوں کو کلوری کے پاس لے کر آئے۔ وہ اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ اس کی ان باتوں سے کتنی واقفیت ہے یا نہیں، وہ اپنی تنظیم کی بھی پرواہ نہ کرے جو کہ درست بھی ہو، سمجھے؟ بے شک وہ درست ہے۔ اگر وہ ایک میتھوڈسٹ ہے یا پریسبیٹیرین یا رومن کیتھولک یا اس کا تعلق کسی بھی تنظیم سے ہے، لیکن اب وہ کرنا کیا چاہتا ہے اور اس کے دل کے اندر کون سا مقصد ہے جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، پھر آپ جان پائیں گے کہ اس شخص کی زندگی کا منصوبہ کیا ہے۔ یا تو اس کا مقصد اس کی تنظیم کی جانب یا اس کی اپنی طرف یا دنیاوی طور پر مشہور ہونے کے لیے اور بڑا نام کرنے کے لیے، تاکہ وہ کہہ سکے کہ یہ پیش گوئی میں نے کی تھی، وہ پوری ہوئی۔ لہٰذا اگر آپ غور کریں تو اس کا آغاز ہی درست نہیں ہے، لیکن اگر تو وہ محض اس چیز کو استعمال کرے جو خدا نے اسے بطور استاد، نبی یا نبوت کی نعمت بخشی ہے،
ہم سب جانتے ہیں کہ نئے عہد نامہ کے نبی کو مناد کہتے ہیں۔ ہر ایک خادم جو منادی کرتا ہے وہ نبی ہے۔ اگر وہ نبوت کرتا ہے تو وہ نئے عہد کا نبی ہے۔ اگر وہ نبوت یا منادی کرتا ہے تو وہ اپنی ترقی یا اپنا نام یا اپنی تنظیم جس سے اس کا تعلق ہے اسے سربلند نہ کرے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ان سب چیزوں سے الگ ہو کر منادی کر رہا ہوں۔ یہ سچ ہے، ہر ایک شخص کا خاندانی چرچ ہو۔ آپ کے پاس ایک جگہ ہونی چاہیے، نہ کہ آپ ادھر ادھر چکر مارتے رہیں، بلکہ آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ جائیں اور اسے اپنا چرچ کہہ سکیں، جہاں پر آپ اپنی دے یکی دے سکیں اور باقی معاملات میں مدد کر سکیں۔ اپنا انتخاب کریں، لیکن دوسرے شخص کے ساتھ اپنی رفاقت کو اس بنیاد پر توڑ نہ دیں کہ اس کا تعلق آپ کے گروپ کے ساتھ نہیں ہے۔ سمجھے، اس کی روح کو پرکھیں اور جانیں کہ آیا کہ اس کے دل میں بھی آپ جیسے ہی مقاصد ہیں۔ پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کریں، آپ مل کر اس ایک بڑے مقصد کے لیے کام کریں اور وہ مقصد مسیح کے لیے ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل سچ ہے۔ اب اگر ہم پرانے عہد نامہ کے نبیوں کے اغراض و مقاصد پر غور کریں تو ان کا بس ایک ہی مقصد تھا اور وہ یسوع مسیح تھا۔ پرانے عہد نامہ کے مقدسین ایک ہی بات کی طرف گامزن تھے اور وہ مسیح کی آمد تھی۔ وہ کبھی بھی اپنی مشہوری یا پیسے کی خاطر خدمت نہ کرتے تھے، وہ ایک ہی چیز کی جانب راغب تھے۔ وہ خدا کے روح سے مسح شدہ تھے اور وہ مسیح کی آمد کی پیش گوئی کرتے تھے۔ وہ اشخاص روح سے اس قدر بھر جاتے یہاں تک کہ وہ روح کے موافق کام کرنے لگتے اور روح ان کے ساتھ ہوتا۔ وہ بظاہر بات کرتے نظر آتے لیکن وہ روح کے زیر اثر ہوتے۔ غور کریں کہ خدا کے روح کے زیر اثر وہ کیسے کام کرتے۔ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے موسیٰ، جو کہ ایک عظیم نبی تھا، کی مثال لیتے ہیں۔ اس شخص کے اپنے کوئی ذاتی مقاصد نہ تھے۔ وہ تو مصر کا بادشاہ بھی بن سکتا تھا، دنیا اس کے پاؤں کے نیچے ہو سکتی تھی، لیکن جب کہ وہ دل سے خدا کا نبی تھا، اس لیے اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا اور مصر کے خزانوں کو بڑی دولت نہ جانا اور مسیح کے لیے لان تان اٹھانا زیادہ پسند کیا۔ اس نے دنیا کی نمود و نمائش اور شہرت کو ٹھکرا دیا جو اسے اپنی زندگی میں مل سکتی تھی۔ اب آج کے خادم کی مثال لیں۔ اگر اس کے پاس روح القدس کا بپتسمہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگر وہ کلام کی منادی کرے تو اس سے اس کی شہرت جاتی رہے گی اور وہ کسی جگہ ایک چھوٹی سی کلیسیا کا حصہ بن جائے گا، یا ہو سکتا ہے اسے باہر کسی گلی میں بھیج دیا جائے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کچھ جل رہا ہے۔ وہ مسیح کی آمد کی طرف نظر کرے گا۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا چرچ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس آج کے دن کے لیے کھانا ہے یا بالکل نہیں ہے۔ وہ نہ اس بات کی پرواہ کرے گا کہ اس کے پاس اچھے کپڑے بھی ہیں یا نہیں۔ اس کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے اور وہ زندگی ہے جو اس کے اندر سے چلا رہی ہے۔ وہ مسیح کے جلال کے لیے کچھ کرنا چاہے گا، اور ایسا شخص اس روح کے اندر جو زندگی ہے اس کو عملی طور پر گزارے گا۔ کیا آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ عملی زندگی بسر کرے گا۔ موسیٰ پر غور کریں۔ جب وہ وقت آیا کہ وہ ظاہر کر سکے، اس کی تمام زندگی مسیح کے روح کے تابع تھی، کیونکہ مسیح اس کے اندر تھا۔ مسیح کا کچھ حصہ موسیٰ کے اندر تھا۔ اب اگر ہم غور کریں تو وہ مصیبت کے دور میں پیدا ہوا۔ اس وقت میں بچوں کو مارا گیا جس طرح یسوع کی پیدائش کے دوران ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں جب وہ اس مقام پر پہنچا
کہ بنی اسرائیل نے خدا کے حضور نافرمانی کی، یہاں تک کہ خدا ان سے ناراض ہوا اور اس نے کہا، موسیٰ تو ایک طرف ہو جا اور میں تمام بنی اسرائیل کو ہلاک کر دوں گا اور میں تجھ سے ایک نئی قوم کو کھڑا کروں گا۔ مسیح خدا کی عدالت کے راستہ میں آ گیا اور کہنے لگا، اس سے پہلے کہ تو ان لوگوں کو ہلاک کرے پہلے مجھے مار۔ دوسرے لفظوں میں، اگر تو انہیں مارنا ہی چاہتا ہے تو تجھے پہلے مجھ سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ بالکل یہی کام یسوع مسیح نے بھی کیا۔ جب خدا اس زمین پر ہر ایک کو، مجھے اور آپ کو گناہوں کے سبب سے ہلاک کرنے والا تھا، تو یسوع راستہ میں آ گیا۔ تب خدا کچھ نہ کر سکا، وہ اپنے ہی بیٹے کو مار نہیں سکتا تھا۔ اور جب خدا نے موسیٰ کے اندر اس روح کو دیکھا جو کہ صلیب کی عدالت کی راہ میں لٹک رہی تھی، پہلے تجھے مجھ کو مارنا ہوگا، پھر تو ان تک پہنچے گا۔ غور کریں، خدا کا روح موسیٰ کے اندر، جبکہ وہ مصر کا بادشاہ بن سکتا تھا، جبکہ وہ تمام دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا عظیم بادشاہ بن سکتا تھا، لیکن اس نے مسیح کی خاطر لان تان اٹھانا زیادہ پسند کیا اور مصر کے خزانوں کو کوئی بڑی دولت نہ جانا۔ آپ نے دیکھا کہ راستہ کے اندر اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ کیوں؟ خدا موسیٰ کے اندر ہو کر یہ کام کر رہا تھا۔ ایک عام شخص، دانش مند شخص ایسا کبھی نہ کرے، وہ ضرور آسان راستہ کا انتخاب کرے گا۔ بے شک آپ کو موسیٰ کتنا ہی جنونی کیوں نہ نظر آئے کہ وہ کیا کر رہا تھا، وہ خدا کا سچا نبی تھا، کیونکہ وہ خدا کی بادشاہت کے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کے پاس نبوت کی عظیم نعمت بھی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا دانشور شخص بن سکتا تھا جو مصر کے اندر کھڑا ہو کر کہتا کہ میں یہ نبوت کرتا ہوں اور دیکھو وہ ایسے ہی پوری ہوگی، لیکن وہ دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہو سکتا تھا، لیکن یہ سب اس کے دل میں نہیں تھا اور نہ ہی یہ باتیں اس کے دل میں ہو سکتی تھیں۔ لہٰذا اگر آپ کسی ایسے شخص کو دیکھیں جس کے پاس بہت بڑی نعمت ہو اور اس کو استعمال کر کے وہ اپنے ہی نام کو جلال بخشے، تو پھر آپ کے پاس جو روح کی پرکھ ہے وہ بتائے گی کہ یہ شخص غلط ہے۔ لیکن موسیٰ تو خدا کے جلال کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، بے شک وہ کتنا ہی برا کیوں نہ نظر آئے، کتنا ہی بھیانک کیوں نہ لگے، یا اس کے متعلق کتنی باتیں ہوتی ہوں، لیکن جو موسیٰ کے اندر روح تھا وہ اسے درست سمت میں رکھتا تھا، جو روح اس کے اندر موجود تھا۔ یوسف پر غور کریں۔ یوسف جب وہ پیدا ہوا تو اس کا باپ اس کے ساتھ محبت کرتا تھا اور اس کے بھائی اس کے ساتھ نفرت کرتے تھے۔ یہ مسیح کی کامل تصویر ہے، اور جب کہ وہ ان کا سگا بھائی ایک ہی باپ سے تھا، لیکن جس وجہ سے اس کے بھائی اس کے ساتھ نفرت کرتے تھے وہ یہ تھی کہ خدا نے اسے اپنا نبی بنایا تھا، روحانی غیب بین۔ اسی بنا پر وہ اس کے ساتھ نفرت کرتے، لیکن یوسف اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا تھا کیونکہ خدا نے اسے ایسا ہی بنایا تھا۔ اب یوسف کے اندر خدا کے روح پر غور کریں، دیکھیں اس نے کیا کیا۔ اس نے حالانکہ مسیح کے ایک حصہ کی نمائندگی کی، اس کے بھائی بھی اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کا باپ اس سے محبت کرتا تھا، کیونکہ روح کے سبب یہ فرق آیا تھا۔ وہ روحانی شخص تھا، وہ رویا دیکھتا تھا اور خوابوں کی تعبیر کرتا تھا۔ وہ اپنے جلال کے لیے نہ کرتا تھا، وہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ اس کے اندر کچھ تھا، وہ تھا خدا کا روح۔ وہ اپنی مرضی سے باہر نہیں گیا تھا اور پھر اسے کنویں میں پھینکا گیا، اور اس کا بوڑھا باپ اتنے سال اس کے لیے ماتم کرتا رہا۔ اسے کنویں سے نکال کر تقریباً 30 سکوں کے عوض بیچا گیا، اور اس کے بعد فرعون کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا، جو کہ اس وقت دنیا کا بادشاہ تھا، اور جس قید خانہ میں وہ تھا وہاں ایک سردار ساقی اور سردار نانپز تھا۔ اسی نے قید خانہ کے اندر جو پیشن گوئی کی، اس کے مطابق ایک مار دیا گیا
اور دوسرا بچا لیا گیا۔ اور آپ نے غور کیا جب یسوع آیا تو وہ بھی اپنے باپ کا پیارا تھا، اور باپ نے یوسف کو ایک بوکلمون کبا بہت سے رنگوں کا کوٹ بنوا کر دیا، دنک، ایک عہد، اور خدا باپ نے بھی اپنے بیٹے یسوع کو ایک عہد دیا۔ تب یہودی بھائیوں نے بغیر کسی وجہ کے اس سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ اس کے پاس تو نفرت کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی، وہ روحانی تھا اور وہ خدا کا مجسم کلام تھا۔ وہ تو باپ کی مرضی پوری کرنے آیا تھا، وہ صحیفوں کو پورا کرنے آیا تھا، وہ انہیں سلامتی دینے آیا تھا، لیکن وہ اس کو سمجھ نہ سکے اور بغیر کسی وجہ کے اس سے نفرت کرنے لگے۔ انہوں نے مناسب نہ جانا کہ رک کر اسے دیکھ لیں کہ وہ حاصل کیا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بس اس کی عدالت کر دی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ متفق نہیں تھے۔ وہ کہنے لگے، یہ تو اپنے آپ کو یہ بناتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ وہ خدا ہی تھا، خدا اس کے اندر تھا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا مسیح کے اندر تھا اور دنیا کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ خدا کا جلال تھا اور خدا کے جلال کو ظاہر کر رہا تھا۔ موسیٰ کو دیکھیں، وہ اپنے آپ کو پیش کرنے سے روک نہ سکا۔ اس نے ریاکاری سے ایسا نہ کیا، اس نے اس لیے کیا کیونکہ خدا اس کے اندر تھا۔ یوسف جو کچھ بھی تھا، لیکن وہ بھی ایسا نہ کر سکا کیونکہ اس کے اندر خدا تھا، جو اس کے اندر رہ کر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا، نہ کہ یوسف اپنے جلال کے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ جس طرح سے آج صبح میں آپ کے درمیان منادی کر رہا ہوں، اگر ان کاہنوں میں سے کسی کے پاس بھی پرخ کی روح ہوتی، بے شک دنیا جتنا مرضی اس کے متعلق باتیں کرتی رہی، اگر وہ کلام پر غور کر لیتے اور اس کے مقصد کو سمجھتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ اس سے واقف ہو جاتے۔ وہ ہر بات میں خدا کو جلال دیتا۔ انہوں نے کہا، یہ شخص تو ایک عظیم شافی ہے اور یہ ایسے کام کرتا ہے۔ اس نے کہا، میں تب تک کوئی کام نہیں کرتا جب تک باپ مجھ پر ظاہر نہ کر دے۔ یہ میں نہیں جو یہ کام کرتا ہوں، باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو جلال نہ دیا۔ خدا کے کسی بھی خادم نے اپنے آپ کو جلال نہیں دیا، اور نہ کسی خادم نے خدا کی دی گئی نعمت کو اپنے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کیا۔ یہی بات آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ضرور پرخ کی روح ہونی چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا وہ خدا کو جلال دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو جلال دے رہے ہیں۔ جب انسان کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے تو وہ خدا جیسے کام کرتا ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یسوع نے بھی کہا، کیا یہ نہیں لکھا کہ تم دیوتا خدا جیسے ہو؟ اور اگر وہ ان کو دیوتا کہتے جن میں خدا کے روح نے کام کیا، تو پھر تم میرا کیوں انکار کرتے ہو، جبکہ میں تو خدا کا بیٹا ہوں؟ اگر آپ موسیٰ میں خدا کے روح کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ خدا ہی تھا، موسیٰ ایک خدا دیوتا ہی تھا، یوسف خدا تھا، انبیاء بھی خدا ہی تھے۔ بائبل ایسا ہی فرماتی ہے، وہ خدا ہی تھے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے روح کے تابع کیا تھا تاکہ وہ خدا کے جلال کے لیے کام کر سکیں۔ جب کوئی شخص اس قدر خدا کے روح سے بھر جائے تو ایسا ہو کہ یہ مسا حقیقی طور پر پانچویں پسلی کے بائیں جانب گہرے تک جائے۔ جب کوئی شخص خدا کے روح سے بھرا ہو تو تب اس کی عادات، اعمال اور سب کچھ بدل جاتا ہے جس سے خدا اس میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ داؤد پر غور کریں، زبور 23 میں وہ پکارتا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ داؤد یہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ اپنی ہی بات کر رہا ہے۔ سب مجھے چھوڑ گئے اور انہوں نے اپنے لبوں کو بند کر لیا۔ وہ خدا کے مسا سے اس قدر بھرا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو کامل طور پر خدا کے سپرد کیا تھا، جس قدر
مسا اس کے اوپر تھا تو اس نے خدا کے روح میں چلانا شروع کر دیا۔ اگر کوئی وہاں کھڑا بھی ہوتا تو اپنے ہونٹ اس کو دیکھ کر بند کر لیتا۔ خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ داؤد نہیں تھا، بلکہ داؤد کے اندر روح پکار رہا تھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ خیر، کسی نے کہا اس ریاکاری کو وہاں دیکھو، کس کے ہاتھ چھیدے گئے، کس کے پاؤں چھیدے گئے؟ یہ تو عقل سے باہر کی بات ہے، لیکن جس کے پاس روح کی پرکھ ہے وہی اس بات کو سمجھ پائے گا کہ خدا کا روح اس کے اندر سے چلا رہا تھا۔ جب کوئی شخص خدا کے مسا سے بڑا ہوتا ہے تو تب وہ خدا کے سے کام کرے گا۔ تو جو کام خدا کے ہوتے ہیں وہ کبھی ہمیں آپس میں جدا نہیں کرتے۔ خدا کے کام تو ہمیں یسوع مسیح میں اکٹھا کرتے ہیں، اور خدا کا یہی مقصد ہے کہ وہ ہمیں اکٹھا کر سکے۔ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اب ہم نے دیکھا کہ ان عظیم نبیوں میں خدا کے روح نے کام کیا۔ یسوع نے ان کو خدا کہا، اس نے کہا کہ وہ خدا تھے۔ ان پر خدا کے روح کا کچھ حصہ اترا تھا، لیکن جب ہم یسوع کو دیکھتے ہیں جو کہ خدا کا بیٹا تھا تو اس پر بغیر پیمائش کے وہ اترا۔ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، کیونکہ وہ ایک کامل تصویر تھا۔ وہ خدا کا جلال تھا اور خدا کے جلال کو لوگوں کے درمیان ظاہر کر رہا تھا۔ خدا اس کے اندر رہ کر یہ کام کر رہا تھا۔ اس کی زندگی پر غور کریں، وہ سارے پرانے عہد نامہ کے اندر نظر آتا ہے۔ پرانے عہد نامہ کے تمام نبیوں نے اس کے روح کے تابع ہو کر اس کا اعلان کیا۔ ان کی زندگیاں خدا جیسی ہی تھیں، اس لیے وہ خدا کہلائے۔ اس کے بعد اسی خدا کے روح کی ساری معموری یسوع مسیح میں آ کر ظاہر ہوئی۔ داؤد کو دیکھیں، جب بنی اسرائیل نے اسے بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے اپنے ہی لوگوں نے اسے رد کر دیا، پھر جب وہ زیتون کے پہاڑ پر جو یروشلم کی شمالی اطراف میں ہے گیا تو وہ مڑ کر شہر کی طرف دیکھ کر رویا، کیونکہ اسے رد کیا گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ مسیح کا روح ہی تھا۔ 500 سال بعد داؤد کا بیٹا یسوع، ایک رد کیا ہوا بادشاہ، اسی پہاڑ پر بیٹھ کر شہر کو دیکھ کر روتا ہے، اے یروشلم، اے یروشلم، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے، آپ کی مختلف تنظیمیں اور باقی سب کچھ، مگر تم نے نہ چاہا۔ کتنی بار میں نے چاہا۔ اب وہی روح جو داؤد پر تھی اس کی پوری معموری یسوع میں مجسم ہوئی، اور وہی آج کلیسیا کے لوگوں میں سے ہو کر پکار رہی ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ تمہیں جمع کر لوں۔ جب آپ اس علیحدگی اور تفرقات اور بھائیوں کی آپس میں شراکت اور زندگی کو ٹوٹا ہوا دیکھیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تب خدا کے روح کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ آپ کچھ اور حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا کا ایک سچا نبی، ایک درست استاد کوشش کرے گا کہ کلیسیا کے لوگوں کو روح کی یگانگت میں رکھے، روح کی یگانگت، تاکہ وہ خدا کو پہچان سکیں اور خدا کے لیے کچھ کر سکیں۔ بے شک ان کا تعلق کسی بھی تنظیم سے کیوں نہ ہو، ہمارے پاس روح کی پرکھ ہے تاکہ انسان کے اندر کی روح کو جان سکیں کہ اس میں خدا کا روح کام کر رہا ہے کہ نہیں۔ ہم دیکھیں کہ جب وہ زمین پر تھا تو کس طرح وہ اچھے کاموں کو کرنے میں مصروف تھا۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، کیا آپ نے غور کیا کہ جب داؤد کو رد کر دیا گیا وہ شہر سے باہر جاتا ہے اور ایک چھوٹا بنیامینی جو ایک اس کا بھائی ہی تھا وہ افسوس کرتا ہے کیونکہ داؤد رد کیا گیا تھا، لیکن وہ ایک مفلوج شخص تھا اور وہ نشہ کی حالت میں چلتا ہوا داؤد پر خاک پھینکتا رہا اور اس کو برے ناموں سے پکارتا رہا، خداوند کے نام سے اس پر لعنت کرتا رہا۔ یہ چھوٹا بنیامین مفلوج لعنت کرتا رہا۔ غور کریں
کس طرح خدا کا روح اور ابلیس کا روح کام کرتا ہے۔ اگر آپ دھیان دیں تو یہ شخص مفلوج ہے۔ یہ شخص آج کے زمانہ کے لوگوں کے روحانی مفلوج پن کی تصویر ہے، جو خدا کا حقیقی روح جو مسیح کے ذریعے مجسم ہوا کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسیح کا روح داؤد کے اندر تھا جب اس کو بطور بادشاہ رد کر دیا گیا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو روح القدس سے بھرے ہوئے لوگوں کا مذاق اڑا کر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میتھوڈسٹ سے پینتی کوسٹل اور بیپٹسٹ سے پینتی کوسٹل اور پریسبیٹیرین اور اس طرح کی اور تنظیموں سے اور ان کے اتحاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسیح کا بدن کہتے اور روح کو کام کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پینتی کوسٹل ہے، ان سے دور رہو۔ میں جانتا ہوں کہ ان کی جماعت کا ایک شخص دوسرے کی بیوی کو لے گیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تو شراب کے نشے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں اس نے ایسا کام کیا۔ میں جانتا ہوں اس نے یہ کام کیا۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ اس قدر بڑے ہیں کہ اپنی ہی باتیں چھپا نہیں پاتے جس کو چاہتے بھی ہیں۔ لیکن داؤد بے نقاب ہو گیا۔ کیوں؟ اس کے اندر مسیح کا روح تھا۔ اس نگہبان نے کہا، کیا میں اس کتے کا سر اڑا دوں جو میرے بادشاہ پر لعنت کرتا ہے؟ داؤد کے اندر مسیح کے روح پر غور کریں۔ اس کو اکیلا چھوڑ دو، کیونکہ خداوند نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ مجھ پر لعنت کرے۔ کیا آپ کو سمجھ آئی؟ اس کو اکیلا چھوڑ دو، کیونکہ خداوند نے اسے کہا ہے کہ وہ مجھ پر لعنت کرے۔ اس لیے آج ہم چاہتے ہیں کہ اپنی مٹھیوں کو بند کر کے اس سے لڑیں اور اس کے سر کو اڑا دیں۔ جی ہاں، اس کو اڑا دیں۔ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ خدا نے اسے فرمایا ہے کہ وہ مجھ پر لعنت کرے۔ وہ چھوٹا مفلوج شخص داؤد کی جانب دوڑا آتا ہے اور اس پر گرد پھینکنا شروع کرتا ہے۔ آج بھی لوگ مسیح کے روح کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، اور مذہبی فرقوں کا ایک گروہ ہے، ان کی ایک ایسی جماعت ہے، انہیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے لیے الہی شخص کی کچھ قدر نہیں، ان کے نزدیک فرشتے بھی کچھ چیز نہیں، اور نہ ہی وہ نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اور ان کے لیے معجزات کے دن گزر چکے ہیں۔ وہ اب بس محض دھول پھینکنے والے ہیں، اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن جب داؤد اپنی بادشاہت میں پھر آئے گا، ہاللیلویہ، جب وہ پورے طور پر اسرائیل کا بطور بادشاہ آئے گا، پریشان نہ ہوں۔ یہ یسوع جس کا روح آج ہمارے ساتھ ہے، وہ اپنا کام کرے گا اور دوبارہ پھر سے جسمانی بدن میں آئے گا، دوسری دفعہ تو جلال میں بڑی قدرت اور عظمت کے ساتھ۔ وہ گرد اڑانے والا چھوٹا شخص منہ کے بل گر پڑا اور رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اسے چھوڑ دو۔ مسیح کا روح جو ہم میں بسا ہوا ہے، وہ اسے بے دخل نہیں کرے گا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ سب باتوں کا پورا ہونا ضرور ہے۔ ہمیں بس ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ بس آگے بڑھتے جائیں۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ یہ سب چیزیں مل کر اس سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ ہمارے پاس روح کی پرکھ ہونی چاہیے۔ بس اپنے مقصد کو درست رکھیں، سب مل کر آپس میں رفاقت رکھیں، آگے بڑھتے ہوئے خدا کی خدمت کرتے جائیں، کیونکہ ہم یہاں اس لیے موجود ہیں تاکہ خدا کی خدمت کریں۔ اگر کسی شخص کے برے مقاصد ہیں تو کیا ہوگا؟ سمجھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر خدا کا روح تھا۔ تمام پرانے نبیوں نے اس کے متعلق نبوت کی تھی۔ تمام نبیوں نے جن کے اندر اس کا روح حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح کام کر رہا تھا، انہوں نے اپنے نام کو جلال نہیں دیا، بلکہ سچے نبیوں نے اسی کو مجسم کیا جس کی وہ باتیں کرتے تھے، اور جو کچھ انہوں نے اس کے متعلق نبوت کی وہ پوری بھی ہوئی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خدا کا روح ہی ہے جو ان میں کام کرتا تھا۔
جس نے ان باتوں کو پورا بھی کیا۔ یہ کیا تھا؟ خدا ان بدنوں کے ذریعے ہی اپنے ساتھ بات کرتا تھا۔ سمجھے؟ خدا ان نبیوں کے ذریعے ہی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ہی جلال نہ دیں یہ کہہ کر کہ اگلا صدر کون ہوگا اور یہ کیا کرے گا، وہ تمہارے سر پر مارے گا، بتاؤ کس نے تمہیں مارا، تب ہی ہم تم پر یقین کریں گے۔ کیا ایسا ہی نہیں؟ بلکہ ضرور ہے کہ ہم خدا کو ظاہر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بردر ویدرز یا بردر شوز یا فلاں فلاں بردر کو ایک بڑا شخص ماننا شروع کر دیں، جماعت کے اندر باقی سب سے ہٹ کر انہیں عظیم جانیں، یا انہیں فینکس کا ایک بڑا شخص بنا دیں۔ اس سے ولیم برینم کوئی بہت بڑا شخص نہیں بن جائے گا، لیکن اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم اورل رابرٹ سے بلی گراہم کو ایک بڑا شخص بنا دیں، لیکن ہم تو دل کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے خدا کی بادشاہت کے لیے کچھ حاصل کرنا ہے۔ یہی خدا کا اظہار ہے۔ تمام نعمتیں اور چیزیں مل کر ان میں سے کوئی بھی بڑی نہیں بن جاتی، بلکہ یہ ہمیں اس لائق بناتی ہیں کہ ہم سب مل کر کام کریں تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے، جو سب لوگوں کو لا کر اکٹھا کرتا اور ایک بدن بناتا ہے، ایسے ہی خدا کے لوگوں کو یکجا کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ ان کی رائے مختلف ہے اور وہ جا رہے ہیں، آپ ان پر لعنت نہ کریں، بس انہیں جانے دیں۔ کسی نے تو ایسا کرنا ہی تھا، لیکن انتظار کریں جب تک یسوع اپنی قدرت میں نہ آ جائے۔ اب ہم ان تمام نبیوں کی نبوت پر غور کرتے ہیں۔ ہر ایک نے خدا کو جلال دیا اور مسیح کی آمد کے متعلق بتایا، اور جب وہ روح میں آئے تو جو کچھ انہوں نے بولا اس پر عمل کیا اور اس کو زندگی میں کر کے بھی دکھایا جس طرح مسیح نے کیا۔ صلیب کے اس پار بھی انہوں نے اس کی آمد کی بات کی۔ اب اس کی آمد کے بعد اور کتنی باتیں ہوں گی؟ کیا آج ایسے ہی کلیسیا کو بھی مسیح کے روح کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی وہی کام کرے اور مسیح کی طرح زندگی بسر کرے؟ یہ مسیح کا روح ہے۔ روح کو پرکھیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے کہ نہیں۔ سمجھے؟ بے شک وہ اس جیسے ہی کام کیوں نہ کرے۔ آپ اپنے جذبات کو دیکھیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی مخالفت کے لیے کھڑا ہو اور آپ کی زندگی پر گرد پھینکے اور آپ اس بات سے واقف ہوں کہ آپ بے قصور ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ میں خدا کا روح کام کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس سارے مسئلے کے خلاف کوئی کام نہ کریں، ان پر لعنت نہ کریں، بس آگے بڑھتے جائیں یہ سمجھتے ہوئے کہ خدا آپ کو کسی آزمائش سے گزار رہا ہے اور وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ وہ ضرور اس آزمائش کو ختم کر دے گا۔ میرا خیال ہے کہ میں کل بردر فولر کے چرچ میں سائیکل چلانے والے کے متعلق بات کر رہا تھا۔ خیر، سب نے سوچا کہ ہم اسے پیچھے چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ زنانہ سا لڑکا ہے اور وہ اکیلا ہی ہے جو ہینڈل کو پکڑے بغیر سائیکل نہیں چلا سکتا۔ میں بھی ان پرانے سواروں کی طرح ہینڈل کو پکڑ کر سواری کرنا پسند کروں گا۔ سلیب کو دونوں طرف سے پکڑ کر کہوں گا، میں اپنے بازوؤں میں کچھ بھی نہیں لے کر آیا، بس مجھے سلیب کو پکڑنے دو۔ خداوند، میری اپنی کوئی دانش مندی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب چیزوں سے ہٹ کر مجھے بس اسے تھامنا ہے۔ وہاں ان کے پاس ایک 12 انچ کا لکڑی کا تختہ تھا جس پر بیٹھ کر شہر کے ایک بلاک میں سفر کرنا تھا، اور اس کے بدلے میں $100 کی سکوائن سائیکل انعام میں ملنی تھی۔ وہ تمام لڑکے جو سائیکل کے ہینڈل کو پکڑے بغیر سائیکل چلاتے اور اپنی ماں کے لیے شہر جاتے اور گھر کے کچن کا سامان لے کر آتے، یہاں تک کہ وہ واپسی پر بھی ہینڈل کو نہ چھوتے، انہوں نے بھی اس کھیل پر نظر کرنا شروع کی، جبکہ وہ ہینڈل کو پکڑ کر سواری کرنے کے عادی نہ تھے، اس لیے وہ اس تختہ پر سے گر پڑے۔ لیکن یہ چھوٹا لڑکا اس تختہ پر سوار ہوا
اور ہینڈل کو پکڑ کر دوسری جانب آخر تک اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ ان باقیوں نے پوچھا کہ تو نے اس کام کو کیسے کر لیا؟ اس نے کہا، دوستو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کہاں پر غلطی کی۔ تم سب مجھ سے اچھے سوار ہو، لیکن تم اس طرف دیکھ رہے اور باتیں کر رہے تھے اور اپنے آپ کو متوازن کرنے کے لیے گھبرا گئے اور پھر گر گئے۔ میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا، میں نے اپنی نظر آخر پر رکھی اور چلتا گیا۔ ہمیں بھی آج یہی کرنے کی ضرورت ہے، ان چھوٹی چیزوں کی طرف نہ دیکھتے رہیں۔ کیا اس نے ایسا کیا؟ کیا وہ ایسا کرے گا؟ ثابت قدم رہیں اور آخری نشان پر نظر رکھیں۔ مسیح آ رہا ہے، بس آخری نشان پر نظر رکھیں، بس ثابت قدم رہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر دھیان نہ دیں، آخری وقت کے اوپر نظر رکھیں کہ کیا ہونے والا ہے، اور اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگیوں کا حساب دینا ہے۔ داؤد اس چھوٹے بنیامینی پر دھیان نہیں دے رہا تھا جو اس کی طرف کھال پھینک رہا تھا، حالانکہ وہ مفلوج تھا۔ اس نے اس شخص پر توجہ نہیں دی اور نہ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کے سر کو کاٹ دیں، بلکہ داؤد نے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ خدا نے اسے حکم دیا ہے کہ یہ ایسا کرے۔ خدا نے اسے کہا ہے کہ وہ مجھ پر لعنت کرے، اسے کرنے دو، جبکہ داؤد جانتا تھا کہ ایک روز وہ اپنی بادشاہت میں پھر سے آنے والا ہے۔ ابھی یہ وقت اس بنیامینی کا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ چرچ فتح مندی کے ساتھ اٹھے گا۔ بہرحال مجھے تو اس کے بیمار بچوں پر دعا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں تو محض یہی کچھ کر سکتا ہوں۔ بے شک وہ جو کچھ بھی ہیں یا ان کا تعلق کسی بھی چرچ سے ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے بیمار بچوں کے لیے دعا کروں اور جو نعمت اس نے مجھے دی ہے اس کے جلال کے لیے ظاہر کروں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا تعلق کسی بھی گروہ سے نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں، میں یہ بات ایسے نہیں کر رہا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ واضح طور پر میری بات کو سمجھیں۔ میرا ایمان ہے کہ ہر چرچ کے اندر مسیحی خدا کے بچے موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے اس متعلق مجھ سے کبھی سوال نہیں کیا۔ میں صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ بچوں کے لیے دعا کروں اور ان کاموں کو کرتے ہوئے اسے ظاہر کروں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یسوع اور تمام انبیاء نے جو کچھ بھی بولا وہ سچ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے پاس خدا کی قوت تھی۔ خدا خود اپنے ساتھ ان کے ذریعے بات کرتا تھا اور اپنے جلال میں آ رہا تھا۔ کون صدر بنے گا؟ کون کیا کرے گا یا کرنے والا ہے؟ کیا اس سال کافی بارش ہوگی؟ اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ خدا کے جلال کے لیے کچھ کریں، کلیسیا کے نظم و ضبط کو درست کریں، خدا کی قوت کو لیں اور اس سے اپنے نام کو نہ بڑھائیں بلکہ اس سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام نبیوں نے جو کچھ بھی اس کے متعلق بولا، ان تمام نبوتوں نے حقیقت بننا تھا، کیونکہ پرانے عہد نامہ کے ان تمام نبیوں کے اندر وہ کام کرتا تھا۔ یسوع مسیح جو مسیح آنے والا تھا، آدم سے لے کر ملاکی تک سب نبی اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ہر ایک نبی نے اس کی آمد کے متعلق نبوت کی، ہر ایک نے اس خدمت میں حصہ لیا کیونکہ وہ خدا کا مسح شدہ تھا۔ وہ اس کے متعلق یہی بات کر سکتے تھے۔ کاش ہمارے پاس اس کے متعلق بات کرنے کے لیے تھوڑا اور وقت ہوتا، لیکن اگر آپ غور کریں تو جو کچھ بھی انہوں نے بولا وہ سب پورا ہوا۔ جو باتیں ان نبیوں نے کی، ہم چند باتوں پر غور کریں گے۔ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی۔ کیا ایسے ہوا؟ یقیناً اس کا نام امانویل کہلائے گا، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ بے شک یہی تو وہ تھا، ابدیت کا باپ۔ زمین پر تم کسی کو بھی اپنا باپ نہ کہنا، کیونکہ خدا ہی تمہارا باپ ہے۔ آئیے پھر سے اس پر غور کرتے ہیں۔
حالانکہ وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے گائل کیا گیا اور ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ پلاطس کے تخت عدالت کے اندر اس شخص یسوع کو کوڑوں سے مار کر اس کی کمر کو چھلنی کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا ضرور تھا تاکہ کلام پورا ہو سکے۔ ان کے پاس روح کی پرکھ نہیں تھی۔ ان کاہنوں نے تو کہا، اس کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ۔ جب وہ صلیب پر لٹکا تھا تو وہ لوگ اس پر منہ چڑھاتے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ جب لوگوں نے اسے چلاتے سنا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ان کے پاس پرکھ نہیں تھی، سمجھے؟ وہ روح کو پرکھ نہیں سکتے تھے۔ یہی بات داؤد زبور 22 میں کہتا ہے، وہ منہ چڑھاتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ بالکل یہی کام اس بنیامینی نے داؤد کے ساتھ کیا۔ آپ کو سمجھ آئی؟ اس نے کہا کہ داؤد بالکل غلط ہے کیونکہ وہ میری بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا اور نہ ہی میرے اصولوں کو اپنا کر اپنی بادشاہت چلاتا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ نہ پایا کہ داؤد کے اندر تو خدا کا روح ہے جو اس سے یہ کام کروا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس روح کی پرکھ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس شخص کو پہچان سکیں کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے، وہ کر کیا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کا تعلق کس گروپ کے ساتھ ہے، یا یہ یا وہ، کیا وہ شخص کالا ہے یا گورا ہے یا زرد رنگت کا ہے یا کچھ بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی بات کو لیتے ہوئے دیکھیں کہ وہ خدا کی بادشاہت کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے خیالات ہمارے خیالات سے مختلف ہیں۔ یہ سب کچھ بالکل درست ہے۔ اگر وہ شخص خدا کی بادشاہت کے لیے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر کو پرکھیں۔ اگر وہ غلط ہے لیکن دل کا سچا ہے تو خدا تھوڑے عرصہ کے بعد اس کو سچائی پر واپس لے آئے گا۔ اسے اکیلا چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ جب اس نے صلیب پر اپنی جان دی اور جو کچھ بھی نبیوں نے اس کے متعلق نبوتیں کی تھیں، اس نے چلا کر وہ سب پوری کیں۔ وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ یہ نبوت وہاں پر پوری ہوئی۔ نبی سچا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ان کے لیے چلا رہا ہے، لیکن یہ تو صلیب پر ظاہر ہو گیا۔ وہ بدکاروں میں گنا گیا۔ اس نے اس کام کو بھی پورا کر دیا۔ وہ بدکاروں کے ساتھ تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو امیر شخص کی قبر میں دفن کیا گیا۔ میں اس کی جان کو نہیں چھوڑوں گا، داؤد نے کہا، اور وہ میری جان کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ داؤد کے اندر خدا کا روح باتیں کر رہا تھا۔ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ جس طرح سے داؤد ایک مقدس شخص تھا، یہ داؤد نہیں تھا، یہ تو خدا کا روح تھا جو داؤد کے اندر سے چلا رہا تھا۔ سمجھے؟ خدا کا روح اس شخص میں سے چلا رہا تھا۔ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا، اس پرانے ریاکار شخص کی بات کو سنو۔ یہ داؤد نہیں تھا بلکہ اس کے اندر سے خدا کا روح چلا رہا تھا۔ سمجھے؟ خدا کا روح ہی خود مجسم ہو رہا تھا۔ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ اب اے بھائیو، جب کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور کلام بند کرنے سے پہلے میں یہاں پر چند کلام کی آیات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر پورا پرانا عہد نامہ اس شخص کی گواہی دے رہا ہے، تمام پاک انبیاء خدا کے روح سے معمور تھے اور جو کچھ بھی انہوں نے اس کے متعلق باتیں کیں وہ اسی طرح پوری بھی ہوئیں، تو پھر یقیناً وہ عظیم شخص جس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، وہ ضرور جانتا ہے کہ نئے عہد نامہ کی کلیسیا کو وہ کس طرح ترتیب دے گا۔ کیا آپ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ اس کے پاس ضرور نئے عہد نامہ کی کلیسیا کو ترتیب دینے کا تصور ہونا چاہیے۔ پہلی بات جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ متی
16 باب ہے جس میں وہ اپنے شاگردوں کو بلاتا اور ان کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اس نے کہا، کیا لوگ مجھے ابن آدم کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بعض کہتے ہیں کہ تو ایلیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ تو یہ یا وہ ہے، اور کچھ اور طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور پطرس نے کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس نے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اب یہاں پر ہم کلیسیا کی بات کر رہے ہیں۔ اب دھیان دیں، اب اگر اس جگہ میں غلط ہوں تو خدا مجھے معاف کرے اور آپ بھی معاف کریں۔ اب کیتھولک کلیسیا کہتی ہے وہ پتھر جو وہاں پڑا تھا وہ پطرس ہے، اور پطرس کے اوپر اس نے اپنی کلیسیا قائم کی ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے۔ ہم پروٹیسٹنٹ اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، جبکہ ہم پروٹیسٹنٹ لوگ کہتے ہیں اس نے تو اپنے اوپر ہی کلیسیا کی بنیاد رکھی ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، برائے مہربانی میں اس بات کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کرتا۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس نے کلیسیا کی بنیاد اپنے اوپر رکھی۔ یہ تو اس کے متعلق روحانی مکاشفہ کی بات ہو رہی ہے، سمجھے؟ خون اور گوشت، یہ باتیں جتنی آپ کو سادہ لگ رہی ہیں آپ کبھی سیمنری میں نہیں سیکھیں گے۔ آپ ان باتوں کو چرچ کے عقائد سے نہیں سیکھ پائیں گے جتنی یہ باتیں آپ کو آسان معلوم ہو رہی ہیں۔ یہ بات سچ ہے، کیونکہ یہ باتیں خون اور گوشت آپ پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی دانشورانہ خیال نہیں کہ آپ اپنی تقریر کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ نے اپنے سر کو کیسے جھکانا ہے، اور زمین میں آپ نے کیسے اور کتنے عظیم کام کرنے ہیں۔ ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس سے کوئی بڑا کام یا کوئی بڑی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہے کیا؟ اس کے لیے خدا کے کلام کے مکاشفہ کی ضرورت ہے۔ وہ کلام تھا، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ یہی تو خدا کے کلام کا مکاشفہ تھا۔ جو روح پطرس کے اندر تھا وہی روحانی مکاشفہ کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ خدا کا بیٹا تھا جو مجسم ہوا۔ جلال کا خدا خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اس چٹان پر، کلام کے روحانی مکاشفہ پر اپنی کلیسیا کو بناؤں گا۔ کیوں؟ اگر وہ انبیاء جو خدا کے ماتحت تھے اور روح القدس کی رہنمائی میں نبوت کرتے تھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، آج بھی وہی روح اس جانب بھی اسی بات کو ثابت کر رہی ہے۔ کیا آپ کو سمجھ آئی؟ خون اور گوشت، یہ باتیں آپ سیمنری سے نہیں سیکھ سکتے۔ آپ ان باتوں کو اپنی ڈی ڈی یا پی ایچ ڈی اور ایل ایل ڈی کی ڈگری سے ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ڈگریاں ٹھیک ہیں، کاش میرے پاس بھی ہوتیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ان کا کچھ فائدہ نہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس یہ ڈگریاں ہوں، جبکہ اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، ان سے آپ کوئی بڑے نہیں بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کو اپنا حصہ نہ ہی بنائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کا سہارا لیں کہ میرے پاس یہ ہونی چاہیے۔ یہ باتیں خون اور گوشت نے تجھ پر ظاہر نہیں کیں۔ تو نے ان باتوں کو کسی تعلیمی ادارے سے نہیں سیکھا، نہ ہی تو نے ان باتوں کو کسی تنظیمی نظام سے سیکھا ہے۔ تنظیمی اور تعلیمی ادارے بالکل ٹھیک ہیں، یہ ایک حصہ ہے، لیکن لوگ بہت زیادہ ان اداروں کی جانب بڑھ کر ان کا سہارا لے رہے ہیں اور روحانی پرکھ کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ سمجھے؟ یہ باتیں خون اور گوشت نے تجھ پر ظاہر نہیں کیں، بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ میں اس پتھر پر
اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کے برخلاف ہوں گے۔ اب غور کریں اور دیکھیں کہ عالم ارواح کے دروازے کس کے برخلاف ہیں۔ یہ تنظیموں کے خلاف نہیں، حکومت تو انہیں تسلیم کرتی ہے۔ کیا ایسے ہی نہیں؟ دنیا ہماری تنظیموں کو تسلیم کرتی ہے، سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بطور امریکی شہری اس تنظیم کا حق حاصل ہے، جو کہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، بلکہ جہنم کے دروازے بھی ان کے خلاف نہیں۔ یہ تو مسیح کے روحانی مکاشفہ کے خلاف ہیں جو اس وقت ہمارے درمیان ہے۔ وہ کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ دراصل وہ اس کے خلاف ہیں۔ جہنم کے دروازے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، لیکن وہ غالب نہیں آئیں گے۔ اسے کہتے ہیں روحانی پرخ۔ چاہے یہ کوئی بھی ہے، پھر بھی یہ میرا بھائی ہے۔ اگر تو یہ اسی مقصد کے تحت کام کر رہا ہے جس پر میں قائم ہوں، بے شک وہ ایک نبی ہے، بے شک وہ ایک پادری ہے، بے شک وہ ایک ڈیکن ہے، یا وہ کچھ بھی ہے، خدا اس کی خدمت میں اسے عزت بخشے۔ وہ کسی بھی خدمت میں ہے۔ اگر وہ آپ کی عزت نہیں کرتا اور آپ کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی آپ اس کی عزت کریں، کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ ہم ایک ہی مقصد کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہم اس کی بادشاہت کے لیے ہی تو کام کر رہے ہیں۔ جس چیز پر میں کام کر رہا ہوں وہ بھی تو یہی کر رہا ہے۔ روحانی پرخ، خدا کا روحانی مکاشفہ، اس پر غور کریں۔ اگر آپ چاہیں تو یسوع غالباً کل رات میں اس جگہ منادی کر رہا تھا۔ ابتدا سے تو ایسا نہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں واپس ابتدا میں جانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے مضمون کو تلاش کر سکیں۔ ابتدا کے اندر دانشور کائن تھا جس نے شاندار چرچ کو تعمیر کیا۔ ہم کہیں گے اس نے ایک شاندار مذبح بنایا اور اس پر قربانی گزرانی، دعا کی اور بڑی فرمانبرداری سے اپنے نذرانہ کو لیا، اپنی دے یکی دی۔ وہ کام جو ہابل نے کیا اس نے بھی مذہبی بنتے ہوئے وہی کچھ کیا۔ ان دنوں جب کہ بائبل موجود نہیں تھی، لیکن ہابل نے روحانی مکاشفہ کے باعث یہ دیکھ لیا کہ گناہ کا سبب کسی کھیت کا پھل نہیں تھا، یہ کوئی سیب نہیں تھا جو انہوں نے کھائے۔ سمجھے، مکاشفہ نے اسے بتایا کہ وہ سیب نہیں تھا، اور نہ ہی کسی پھل کے کھانے کی وجہ سے وہ وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ وہ زندگی تھی، زندگی کا جدا ہونا۔ اس لیے جب کہ اس پر وہ روحانی مکاشفہ ظاہر ہو چکا تھا، وہ جاتا ہے اور ایمان کے ساتھ ایک برا کو لیتا ہے اور اس کی قربانی گزرانتا ہے۔ آمین۔ خدا کا مکاشفہ، یہ وہ روحانی مکاشفہ تھا جو اس پر کھلا۔ یہ کوئی پھل نہیں تھا، یہ کوئی سیب، آڑو، آلو بخارا یا ناشپاتی نہیں تھی، یہ زندگی کی جدائی تھی۔ اس لیے ہابل جاتا ہے اور ایک زندگی کو لا کر اس کی قربانی گزرانتا ہے، نہ کہ کسی پھلوں کی۔ پھل تو آپ کے اپنے ہاتھوں کے کام ہیں جو آپ نے وہاں پر کیے۔ میں جاتا ہوں اور جا کر یہ چیز تعمیر کرتا ہوں، میں جا کر یہ کرتا ہوں، میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ یہ سب تو ٹھیک ہے۔ اس نے بھی بالکل ویسا ہی مذبح بنایا جیسا دوسرے کا تھا۔ دونوں کے پاس مذبح تھے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ تو روحانی ظاہر شدہ سچائی تھی جو خدا کے روح کے ذریعے ظاہر کی گئی۔ اور اس چٹان پر، وہ چٹان جس پر مسیح نے جان دی، زمانوں کی چٹان، اسی چٹان پر ہابل کے برا نے جان دی۔ اس ننھے ہابل نے جب چھوٹے برے پر اپنے ہاتھ رکھے، جب کہ ان دنوں میں کوئی برچیاں، چاقو، چھری نہیں تھے جس سے وہ برا کا گلا قربانی کے لیے کاٹتا، اس نے چٹان، ایک پتھر کو لیا اور اس سے برا کو ذبح کرنے لگا، جس سے برا بلک بلک کر رویا، اور اس کا خون اس کی چھوٹی سفید اون پر پڑا۔ اور جب کہ ہابل نے اس برا پر اپنے ہاتھ رکھے
تو اس کے باعث حابل کے ہاتھوں پر برا کا خون پڑا اور سارا بدن اس خون میں نہلایا گیا۔ برا اور حابل دونوں خون میں لت پت ہوئے۔ اب یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ خدا کا برا تقریباً 4000 سال کے بعد روحانی طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ کلیسیا نے اسے رد کر دیا اور لوگوں نے اسے بال-زبول اور شیطان کہا، کیونکہ تمام نبیوں نے اس کے متعلق نبوت کی تھی، لیکن ان لوگوں نے نبیوں کا بھی انکار کیا تھا۔ اس نے کہا، تم ان کے مقبرے بناتے اور انہیں وہاں رکھتے ہو۔ اس نے ان سے کہا، تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، تمہارے پاس روحانی پرکھ نہیں ہے، اس لیے تم اس بات سے واقف نہیں کہ وہ خدا کا برا تھا۔ اسے ایسے ہی آنا تھا اور خدمت کو سر انجام دینا تھا، کیونکہ وہ خدا کا کلام پورا کر رہا تھا۔ آج روح القدس سے بری ہوئی کلیسیا بھی اسی خدمت کو سر انجام دے رہی ہے، اور جو کام انہوں نے کیے وہی یہ کر رہی ہے۔ یہ خدا کے کلام کو پورا کر رہی ہے۔ ہالےلویا! کیا آپ دیکھ نہیں پا رہے؟ عید پینتیکوست کے دن پطرس نے کہا، یہ بات تو ایسے ہے، اور اس نے کہا، یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان دور کے لوگوں کے ساتھ ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ اس نبی نے تحریک کے مطابق کہا کہ شام کے وقت روشنی ہوگی اور فضل کے دنوں میں پہلی اور پچھلی برسات ہوگی۔ یہاں غور کریں، یہ کیا ہے؟ پہلی برسات آنے والی ہے جبکہ پچھلی برسات ہو چکی ہے۔ پھر یہ پہلی اور پچھلی برسات اکٹھی مل کر آتی ہیں۔ روح القدس بڑی قوت کے ساتھ مسیح یسوع کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو پیچھے تھے وہ اب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ ہے آپ کا مقام، یہ خدا کا فضل ہے۔ اس نے کہا، جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، اس کے فضل کا پیمانہ کافی وقت تک رہا۔ آج اس زمانہ میں بھی وہ صبر کر کے بیٹھا ہے، لیکن یہ جلد ختم ہونے والا ہے۔ پرانے دنوں کے بادل اور آج کے دن کے بادل کو اکٹھا کریں۔ پہلی برسات پہلے ہوتی ہے۔ پہلی برسات ہم دیکھ چکے ہیں، اب پچھلی برسات کی باری ہے اور اس کے ساتھ مل کر آ رہی ہے۔ پہلی اور پچھلی برسات دونوں مل کر آ رہی ہیں۔ مشرق اور مغرب دونوں اکٹھے مل رہے ہیں۔ دونوں برسات اکٹھی برس رہی ہیں۔ الہی شفا اور خدا کا فرشتہ دلوں کے بیدوں کو آشکارا کر رہا ہے، اور سب باتیں اس وقت پوری ہو رہی ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ حقیقی پیدا شدہ خدا کے بچے ان باتوں کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ روح کس طرح سے مکاشفہ کو ظاہر کر رہی ہے۔ یہی بات تو یسوع نے کہی کہ کلیسیا کی بنیاد مکاشفہ پر ہوگی۔ آئیے اس کے کلام میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ کلیسیا جو اس نے آخری حکم دیا، اس نے کہا، تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ تمام دنیا، کہاں تک یہ کام کرو گے؟ ساری دنیا، کتنے لوگوں کے درمیان؟ ہر ایک جاندار جو ایمان لائے وہ بپتسمہ پائے۔ کلیسیا نہیں، وہ ہر فرد واحد کی بات کر رہا ہے، وہ جو ایمان لائے انفرادی طور پر۔ جیسا کہ ڈیوڈ ڈوپلیسس بات کر رہے تھے کہ خدا کی بادشاہت میں کوئی پوتا پوتی نہیں ہوں گے، بلکہ سب بچے ہوں گے۔ آپ کا والد پینتیکوسٹل تھا، اور آپ اس چرچ 11th اینڈ گارفیلڈ میں اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ وہ یہاں آتے تھے اور انہوں نے روح القدس کو حاصل کیا، اور بطور پوتے ہوتے ہوئے اس چرچ میں آتے ہیں۔ آپ یہاں غلط ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کرے۔ کوئی شخص بھی اپنی انسانی عقل سے یسوع کو مسیح نہیں کہہ سکتا۔ کوئی بھی شخص یسوع کو مسیح نہیں کہہ سکتا اگر وہ صرف اپنے گناہوں پر ہی پشیمان ہو کر توبہ کرنے کے لیے آئے۔ کوئی بھی شخص یسوع کو مسیح اس وقت تک نہیں کہہ سکتا جب تک روح القدس کے وسیلہ اس بات کا مکاشفہ نہ مل جائے۔ اس چٹان پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔
اسے کہتے ہیں مکاشفہ۔ وہ یہ بات کر رہا تھا جس پر وہ اپنی کلیسیا کو قائم کرے گا۔ کس نے یہ کام کیا؟ پطرس؟ نہیں نہیں نہیں۔ کس نے کیا؟ مسیح نے کہا خدا کا مکاشفہ، روح القدس آپ پر کھولے گا۔ میں تھوڑی اور مدت تمہارے ساتھ ہوں اور پھر چلا جاؤں گا، لیکن میں باپ سے دعا کروں گا اور وہ تمہارے لیے مددگار بھیجے گا جو تمہیں یہ باتیں یاد دلائے گا۔ کیا یہ سچ ہے؟ آج صبح وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کرے گا؟ آنے والی چیزوں کو ظاہر کرے گا۔ روح القدس آخری دنوں میں کلیسیا کے اندر ہے۔ اب آپ کہیں گے بردر ہاللیلویا، یہ میری کلیسیا ہے۔ ایک منٹ ٹھہریں۔ یسوع نے کہا اسی سے سب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ مقدس یوحنا 13:35۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ روح نے خدا کی آنے والی بادشاہت کی سچائی کو ظاہر کر دیا۔ آخری وقت پر نظر کریں۔ جو نبیوں نے نبوتیں کی ان کو دیکھیں، غور کریں یسوع نے اس کے متعلق کیا بات کی، اور آج وہی روح القدس آپ کے اندر سے چلا رہا ہے کہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روح کے وسیلہ ظاہر ہوئی سچائی ہے۔ میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں، بے شک وہ جس بھی چرچ میں جاتا ہے، چاہے وہ پہلی یا پچھلی یا کسی بھی برسات کے اندر نہیں، اگر تو وہ مسیح کے بدن کا حصہ ہیں اور اس کے لیے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ کسی اور مقصد کے تحت جس میں زمین پر اپنے نام کو بس ظاہر کریں، بلکہ خدا کی بادشاہت اور اس کے آنے والے جلال کے مقصد پر کام کریں اور لوگوں پر یہ بات آشکارا کریں کہ وہ جلد آنے والا ہے۔ اب پیغام کے اختتام پر ہم ان باتوں پر غور کریں۔ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، بالکل درست۔ اور پھر ہم یوحنا 14:7 میں دیکھتے ہیں اس نے کہا جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے۔ جن کاموں کو میں کرتا ہوں، کون سے ایسے کام اس نے کیے جس سے وہ جانا گیا؟ کیا آپ کو پطرس کے وہ کام یاد ہیں؟ ہم کس کے متعلق باتیں کر رہے ہیں؟ فلپس، کنویں پر بیٹھی عورت، غیر قوموں کے پاس نہ جانے کی پیشگوئی، لیکن آخری دنوں میں ان کے پاس جانا ہوگا۔ اس نے کہا جیسا سدوم کے دنوں میں ہوا ایسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ اب یہاں پر یہ مکاشفہ بیدوں کی صورت میں بیرونی دنیا کے لیے لکھا گیا، وہ دنیا جو ان باتوں کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی۔ لیکن آپ عزیز بھائیوں، آپ عزیز بہنوں، آپ تاریکی کے فرزند نہیں ہو، آپ رات کے فرزند نہیں ہو، بلکہ تم نور کے فرزند ہو۔ وہ نور ہے اور تم بھی اس نور میں چلو، پھر ہماری ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت ہوگی، جبکہ یسوع مسیح کا خون خدا کا بیٹا ہمارے سب گناہوں سے ہمیں پاک کرتا ہے۔ خداوند کے خادمین، یہ ہے آپ کا مقام۔ یسوع، یہاں پر میں مرکز 16 باب سے ایک حوالہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مرکز 16 میں اس نے کہا تم تمام دنیا میں جاؤ۔ یہاں پر اس نے کس قسم کی کلیسیا کو قائم کیا؟ کلیسیا کے لیے آخری حکم، تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اب یہاں پر غور کریں، یہاں پر روحانی پرخ کو دیکھیں۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے، اس نے بالکل یہ نہیں کہا کہ کس طریقہ سے، لیکن ہم اس بات کو لیتے ہوئے ہلچل میں پڑ جاتے ہیں۔ دوسری باتوں پر غور کریں، سمجھے؟ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ جو بھی بپتسمہ لینا چاہے یہ اس پر منحصر ہے۔ اگر تو یہ کام خدا کی بادشاہت کے لیے، تو بھائیو اس کو ہونے دیں۔ ہم سب اسی روح کے ماتحت چلتے جا رہے ہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو پھر آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اس راہ سے کنارہ کروں۔ اگر تو آپ غلط ہیں تو اس بات کو درست کریں، لیکن اگر ہمارے دل اور ہمارے اغراض و مقاصد خدا کی بادشاہت کے لیے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ ہم ہر وقت کلوری کی جانب ہی
نظر کرتے رہیں۔ میں اور میرے خیالات کیوں جس طرح سے میں چیری پائے پھلوں کا بنا ہوا کیک پسند کرتا ہوں، میرا بھائی کیوں نہیں کرتا؟ لیکن ہم پھر بھی بھائی ہیں، سمجھے؟ ان میں سے کوئی بھی شکار کرنا اور مچھلی پکڑنا پسند نہیں کرتا جیسے میں کرتا ہوں، لیکن ہم پھر بھی آپس میں بھائی ہیں۔ جو میں بات کر رہا ہوں کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میرے اپنے خیالات ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میرا بھائی نہیں ہے۔ اس کا باپ میرا بھی باپ ہے، اس کا خاندان میرا بھی خاندان ہے۔ یہ رہے آپ۔ وہاں پر بہت سے بزرگ تھے جو کہ سب ایک دوسرے سے مختلف، لیکن ان میں ایک باپ تھا جس نے ایک ہی چیز پر کام کرنا تھا، اور انہوں نے اس خاص ایک کو ہی رد کر دیا کیونکہ وہ روحانی تھا۔ بھائیو، کیا آپ اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں؟ جو بات میں کر رہا ہوں کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ اب غور کریں، میں پیغام ختم کرنے والا ہوں۔ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ وہ ٹیپ پر خالی جگہ ہے ایڈیٹر۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ یہ کیا ہے؟ روحانی مکاشفہ، سمجھے؟ نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز بھی پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ نئی کلیسیا کی یہ تصویر تھی، یسوع مسیح کی اس عظیم کلیسیا کو جن کے متعلق نبیوں نے بھی گواہی دی، وہ اس قسم کی ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس کا روح واپس پھر سے اس کے لوگوں پر کس طرح سے اترتا اور پیشگوئی کرتا ہے کہ وہ کام اس نے کیے، آج اس کے لوگ بھی وہی کام کریں گے۔ میں یہ بات کر کے پیغام کو بند کرتا ہوں۔ یہاں پر میرے پاس اب درجنوں حوالے موجود ہیں، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں، سمجھے؟ لیکن اس بات کو سنیں۔ اسی بات کے ساتھ میں ختم کروں گا۔ ہر ایک خداوند کا دوبارہ پیدا شدہ نبی، مناد، سنڈے اسکول ٹیچر، خوابوں کی تعبیر کرنے والا، رسول، مشنری، اس کی جو بھی خدمت ہے، اس کا پورا دل اس کے کام میں ہو، اور وہ خدا کے روح سے اس قدر معمور اور بھرپور ہو، وہ بہت ہی زیادہ مسا کی حالت میں ہو۔ اس کی جو بھی خدمت ہے، جو بھی خدمت اس کو ملی ہے، چاہے وہ منادی کرتا یا سکھاتا یا مبشرانہ خدمت کرتا یا رویا دیکھتا یا کوئی بھی ہے، ضرورت ہے کہ وہ اس خدمت کو خدا کی بادشاہت کے لیے کرے، اور ایسا کرنے سے خدا کا روح اس شخص کے وسیلہ سے بات کرے، اور وہ شخص خدا کی بادشاہت کو ظاہر کرنے والا ہو۔ پھر میں ایک بیپٹسٹ ہوتے ہوئے آپ پینتی کوسٹلوں کو اپنا بھائی سمجھوں۔ بے شک آپ کا تعلق بیپٹسٹ چرچ سے نہ ہو، لیکن میرا ہے۔ اگر میرا تعلق کسی چرچ کے ساتھ تھا تو وہ بیپٹسٹ چرچ ہی تھا، لیکن یہ چرچ میرے ساتھ میں رکاوٹ نہ بنے۔ مجھے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ خدا کا روح آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ میں دیکھوں گا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ خیر، اگر میں بیپٹسٹ ہوں اور بے شک میں ویسا رویہ بھی اختیار کروں، یقیناً اسمبلیز، چرچ آف گاڈ، یونائٹڈ پینتی کوسٹل اور باقی تمام کلیسیائیں، ہم سب آپس میں بھائی ہیں اور سب مل کر ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ضرور روحانی پرخ ہونی چاہیے۔ اب سنیں، آخر میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے درمیان بہت سے کمزور اور بیمار ہیں، اور بہت سے سو بھی گئے جو کہ روحانی طور پر مر گئے، کیونکہ ان کے پاس مسیح کے بدن کی پہچان نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا بیمار بدن ہے، خدا ہماری مدد کرے کہ ہمیں خدا کی بادشاہت کی روحانی پرخ کا مکاشفہ ملے، اور ہمارے دلوں میں خدا کی محبت کا جو اس نے روح القدس کے وسیلہ سے ڈالا، تاکہ ہم بھرپور کوشش کر کے اپنے بازوؤں کو پھیلائیں اور کہیں ہم آپس میں بھائی ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھے
اور جو بھی چھوٹی نعمت آپ کے پاس موجود ہے اس کو کبھی بھی بڑا بنانے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی اس کو اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ آئیے اس خدا کی بادشاہت کے لیے استعمال کریں اور ہر ایک کے ساتھ مل کر کام کریں اور یسوع مسیح کے اس مقصد کو اٹھانے کی کوشش کریں جب کہ وہ جلد آ رہا ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کو زیادہ دیر بٹھانے کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ بردر ڈیوڈ کل آپ کے درمیان منادی کریں گے، لیکن آئیے ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ ایک بھائی غیر زبان بولتا ہے، ایک بہن اس کا ترجمہ کرتی ہے۔ ایڈیٹر: خدا کی تعریف ہو، آمین۔ مسیحی سپاہی آگے بڑھو، جبکہ مسیح کی صلیب تمہارے آگے ہے۔ جنگ میں بڑھتے جاؤ، ہم بٹے ہوئے نہیں بلکہ سب ایک بدن ہیں، تعلیم اور امید میں ایک، محبت میں ایک۔ او مسیحی سپاہیوں، آگے قدم بڑھاؤ۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ اس کے سپاہی ہیں؟ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، جنگ میں آگے قدم بڑھاتے جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اپنے مقاصد کے ساتھ۔ یسوع ہمارے آگے ہے۔ خدا آپ کو اور آپ کے پاسٹر کو برکت دے۔